अम्मा साईं प्लीज़ समझने की कोशिश करें। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे नहीं मिलना किसी से भी, मुझे नहीं जाना किसी के सामने भी। आप इनकार कर दें, किसी को हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा साईं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई थी, मुस्कान ने अपनी ज़िद शुरू कर दी थी। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो? इतना अच्छा रिश्ता है, क्यों इनकार करती हो? अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम इन्हें पसंद आ जाओ। कोई मामूली रिश्ता नहीं है। अरे जागीरदार है लड़का, करोड़ों अरबों की जायदाद है इसकी। मेरा बस चले तो कल के बजाय आज तुम्हें रुखसत करो इसके साथ। कोई अफेयर नहीं, किसी के साथ कोई मुंह जोरी नहीं। इतना साफ किरदार का लड़का, अरे चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों जालिम साईं के लिए अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हो लड़की? तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं? जिंदगी संवर रही है तुम्हारी, और तुम? वो तो भला हो तुम्हारे ताया साईं का। जालिम साईं का दोस्त था, शादी पर भी आया हुआ था। वहीं पर इसके वालिद ने जिक्र छेड़ दिया कि वो अपने बेटे के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में है। तो तुम्हारे ताया अब्बा ने तुम्हारा जिक्र कर दिया कि हम भी मुस्कान के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं। बस वहीं से बात आगे बढ़ गई, और कल कल वो लोग बाकायदा रिश्ता लेकर आ रहे हैं, तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। इतनी ज़मीन जायदाद है कि हद नहीं, और तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस तरह की कोई बेवकूफ़ी करने दूंगी? क्या लगता है तुम्हें सारी ज़िंदगी में तुम्हें जालिम साईं के नाम पर बिठा के रखूंगी? कब वो अपनी पहली बीवी को छोड़कर तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने के बारे में सोचेगा? नहीं मुस्कान, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें इस तरह जलते करते नहीं देख सकती। तुम्हारी ज़िंदगी का कोई ना कोई फैसला तो हमने करना ही है, और ये मेरा फैसला है कि अब मज़ीद इस रिश्ते में किसी तरह की कोई ताहिर नहीं होगी। तुम इन लोगों के सामने जाओगी, और बहुत अच्छे से जाओगी, इनसे अच्छे से मिलोगी। शक्ल सूरत में तो माशाअल्लाह से कोई कमी है नहीं, लेकिन इनके सामने अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना, और मेरी तरबियत को रुस्वा मत करना। अगर कोई सवाल उठा मेरी तरबियत पर तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस इतना ही तुम्हारी सरकशी बर्दाश्त कर सकती थी मैं, इतना ही खामोश हो सकती थी मैं तुम्हारे बाप के सामने, बार बार ये सुनते हुए कि मैंने अपनी बेटी को तरबियत नहीं दी, इससे ज़्यादा नहीं। अब तुम्हारी कोई मनमानी नहीं चलेगी। बस जितना शौक मनाना था जालिम साईं का मना चुकी हो तुम। अम्मी बेहद गुस्से से बोल रही थी, बल्कि मुस्कान ने अपनी माँ को इतने गुस्से में पहली दफ़ा ही देखा था। लेकिन वो इनके गुस्से से डर कर या दब कर अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती थी। शादी तो इसने जालिम साईं से ही करनी थी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अम्मी मैं नहीं जानती कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं जालिम साईं से ही शादी करूँगी। वही इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा, कोई दूसरा या तीसरा नहीं। जालिम साईं की ज़िंदगी से इस लड़की को निकाल बाहर करूँगी मैं, और जालिम साईं को हासिल। चटख, वो पता नहीं अभी क्या क्या बोलने वाली थी जब अम्मा साईं का हाथ इसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ गया था। वो गुस्से से इसे देखते हुए आपे से बाहर हुई थी, जबकि वो बेयकीनी से अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी माँ को देख रही थी। शायद इसने अपनी माँ से इस तरह की किसी भी हरकत की तवक्को नहीं की थी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई मुस्कान? क्या कहा है मैंने? जालिम साईं का पीछा छोड़ दो, इसकी शादी हो चुकी है। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। ना तो वो पहले कभी तुम्हें चाहता था, ना ही आने वाली जिंदगी में कभी तुम्हें चाहेगा। इसकी मोहब्बत मानिया है, और मानिया ही रहेगी। वो मानिया के साथ खुश है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। तुम्हारी गुंजाइश तब निकलती जब वो इसके साथ जिंदगी गुजारने के बजाय अपनी राहें अलग कर लेता, लेकिन नहीं, वो इसी लड़की को घर पर लेकर आया है अपने लिए, क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता है।
इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? वो किसी भी हाल में इसे छोड़ने को तैयार नहीं है, तो इसकी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं निकलती है। क्यों खुद को इतना बेमोल कर दिया है तुमने कि तुम इसकी एक नजरे करम पर बैठी हुई हो, जिसे एहसास तक नहीं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मुस्कान मेरी बच्ची, समझने की कोशिश करो। जिंदगी इस तरह से नहीं कटती जिस तरह से तुम काटना चाहती हो। जिंदगी गुजारनी पड़ती है, और जिंदगी गुजारने के लिए एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिस जो आपको प्यार करे, जो आपकी छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखे, जो आपका एहसास करे। सारम साई ने कभी तुम्हें एक कज़न से ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इसने कभी तुम्हें नहीं चाहा, बल्कि इसके लिए तुम कोई अहमियत ही नहीं रखती हो। इसकी ज़िंदगी में कहीं तुम्हारी कोई जगह ही नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो मेरी बच्ची, नहीं है वो शख्स तुम्हारा। और वो इसे प्यार से समझाते हुए बोल रही थी, जबकि मुस्कान कुछ भी नहीं बोल पाई थी। शाम को अच्छे से तैयार होकर मेहमानों के सामने आना। इसके काफी देर खामोश रहने पर अम्मा साईं बस इतना कहकर कमरे से निकल गई थी, जबकि मुस्कान चेहरा हाथों में दबाकर शिद्दत से रो दी थी। ओहो, आज तो कोई कयामत ढा रहा है। वो कमरे में दाखिल हुआ तो मानिया अपना बैग तैयार करने के बाद इसे बेड पर रखे अपनी तैयारी कर रही थी। आज शाम को वो निकलने वाले थे, लेकिन मुस्कान को देखने के लिए लोग आ रहे थे, इसीलिए इनका निकलना थोड़ी देर के बाद होने वाला था। इसलिए वो पहले ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी, ताकि जैसे ही मेहमान जाएं वो भी अपने हनीमून के लिए निकले। वो सवात, नारायण और कागान जा रहे थे, वो भी बाय रोड। सारम साईं का कहना था कि वो इस सफ़र को महसूस करना चाहता है, क्योंकि इसकी बीवी को लॉन्ग ड्राइव बहुत ज़्यादा पसंद है और अगले एक हफ्ते में वो इसके साथ एक लंबे सफ़र पर जाना चाहता है। सारम साईं प्लीज़ मुझे देखिए ना, मैं ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रही। मेरा मतलब है वो लोग मुस्कान को देखने आ रहे हैं, ये ना हो कि मेरी खूबसूरती पर फ्लैट होकर मुस्कान की होने वाली सास मुझे ही बहू बनाने का फैसला कर ले। वो खिलखिलाकर हंसती हुई अपने सब्ज रंग की फराक में इसे पूरी तरह से घूम घूम कर अपना आप दिखा रही थी। बहुत ही फजूल जोक था मिसिस, तुम मेरी हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी बीवी को कोई पसंद करके चला जाए। और जहाँ तक ओवर की बात है तो ओवर तो नहीं लग रही। हाँ, लेकिन वो जो गालों पर सुर्खी वगैरह लगाती हो ना, थोड़ी कम है। खैर कोई बात नहीं, इस काम के लिए तुम्हारा शोहर है ना, अभी सुर्खी भरा देते हैं। वो शरारत से इस कहते हुए इसके पास आता इसके दोनों गालों को अपने लबों से महसूस करने लगा था, जबकि इसकी मूंछों का तेज लम्स अपने लबों के बाद अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो जल्दी से दूर हटी थी। अभी कम है, और लगाने दो। वो इसका बाजू पकड़कर दोबारा अपने करीब खींचते हुए बोला, तो इसने जोर से हाथ इसके सीने पर मारते हुए ज्यादा फासला बनाया था। सदा फ्री होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ मिस्टर जारम शाह। ये नीचे बैग रखा हुआ है, ये किसी को बुलाकर रखवाइए और खुद तैयारी कीजिए। आपकी बहन को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। इतना फजूल वक्त नहीं है जो मैं आपके साथ बर्बाद करूं। आखिर मेरी ननद की शादी का सवाल है। वो जानबूझकर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी जो जारम के चेहरे पर किसी तरह का कोई तासर लाने में कामयाब हो जाए, लेकिन वो चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं ढूंढ पा रही थी। सारम साईं इसकी हर बात पर खुलकर हंसता था। हंसकर मुस्कान के साथ इसकी जलन इसे समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो बहुत महफूज होता था। वो कल से ही बेतहाशा खुश थी। खुश क्या थी? इसकी खुशी की तो कोई इंतहा ही न थी। अपनी तैयारी मुकम्मल करके वो सबसे पहले नीचे आती, दादा साईं के पास बैठी थी। मेहमानों को खुश आमदीद कहने के लिए चाचा साईं और बाबा साईं खुद दरवाजे तक जा चुके थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि मुस्कान का रिश्ता आ रहा है, वो भी जारम साईं का दोस्त लेकर आ रहा है। तो जारम साईं किसी तरह का कोई
اعتراض کیوں نہیں کر رہے تھے اور کیا چل رہا تھا ان کے دماغ میں؟ کیا وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے؟ کیونکہ پچھلے ایک ہفتے میں اسے ظالم سائیں کی محبت میں کسی طرح کی کوئی کھوٹ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے ایسے چاہتا تھا جیسے اس کا کوئی دیوانہ ہو۔ اس کے ہر انداز میں محبت ٹپکتی تھی، ہر انداز میں چاہت محسوس ہوتی تھی۔ مسکان سے بات کرنا تو دور، وہ اسے دیکھتا تک نہیں تھا۔ اگر کہیں سامنے آ جائے تو نظر انداز کر جاتا تھا۔ کیا وہ مسکان کو بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا؟ کم سے کم مانیہ کو تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا، اور اگر ایسا تھا تو وہ بھی مزید اپنا رشتہ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس کی زندگی میں مسکان کی اہمیت ختم ہو رہی تھی تو اس سے زیادہ اچھا بھلا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اگر مسکان کی شادی ہو جاتی تو اس کی زندگی میں سب کچھ سیٹ ہو جاتا۔ وہ انہی سب سوچوں میں مصروف تھی جب مہمان اندر آ کر بیٹھے تھے۔ طرح طرح کی باتیں چلنے لگی تھی۔ کبھی کسی ایک موضوع پر گفتگو ہوتی، کبھی دوسرے موضوع پر۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آنٹی نے مسکان کو بلانے کے لیے کہہ دیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر افشین کے ساتھ اندر چلی گئی تھی۔ مسکان کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا کڑھائی والا جوڑا پہن رکھا تھا، ہلکی سی تیاری بھی کی تھی، لیکن اس کے چہرے پر خوشی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تیار ہونے سے پہلے اس نے کافی رونا دھونا بھی کیا ہے۔ ماشاءاللہ مسکان، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے دیکھا ہے، لوگ تو کافی اچھے لگ رہے ہیں۔ اللہ کرے تمہارے حق میں بھی اچھے ہوں۔ افشین اس کے پاس آتی اس کا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی تھی، جبکہ مانیہ اس کے قریب نہیں گئی تھی، بلکہ افشین کے بیٹے کو سنبھالتے ہوئے مسکان پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر باہر کی طرف آ گئی تھی۔ مسکان خاموشی سے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے پاس آئی، جہاں آنٹی نے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ ویسے تو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے، لیکن آج جس حوالے سے دیکھنے آئے ہیں وہ ذرا الگ ہے۔ دیکھیں بھائی صاحب، ہمیں آپ کی بیٹی پہلی ہی نظر میں بہت پسند آئی ہے۔ فیصلہ تو ہم نے تب ہی کر لیا تھا کہ ہم اسے اپنے خاندان کی بہو بنائیں گے، لیکن اس طرح سے بات چلے گی اندازہ نہیں تھا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سوچ کر۔ ہمیں مسکان بہت پسند ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس حوالے سے جلد کوئی فیصلہ کریں۔ وہ آنٹی سے اپنے ساتھ لگاتے ہی اپنی بات شروع کر چکی تھی، جبکہ مسکان کو اس ماحول میں گھٹن سی ہو رہی تھی۔ تو آپ مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا میرے بارے میں جان تو لیجئے۔ میرا مطلب ہے، میں ایک بات پہلے واضح کر لینا چاہتی ہوں۔ وہ کیا ہے کہ شاید میری بات سن کر آپ مجھے اپنی بہو بنانا پسند نہ کریں۔ مسکان اچانک ہی پیچھے کو ہوتی بولی تو وہاں موجود سارے ہی لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ چاچی جان کی تو حالت خراب ہونے لگی تھی اپنی بیٹی کی اس قدر بے باک گفتگو پر۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ آنٹی پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ کہیں سے بھی انہیں معصوم تو نہ لگی تھی۔ پریشان مت ہو، میں صرف آپ کو اپنے دل کا حال بتانا چاہتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ مسکان بیٹا، ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ فی الحال وہ دادا سائیں نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔
بابا سائیں اور تایا سائیں دوسرے کمرے میں مہمانوں کے ساتھ تھے، جبکہ زارم امی کو کچھ کہنے کے لیے اس طرف آیا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، خود وہ بھی ابھی تک مردانے کی طرف نہیں گیا تھا۔ نہیں دادا سائیں، مجھے بات تو کرنی پڑے گی نا۔ وہ کیا ہے کہ میری ساری زندگی کا سوال ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بعد میں میرے ماضی کو لے کر مجھ سے سوال کرے، اسی لیے میں انہیں ابھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے بیٹے سے شاید کبھی محبت نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ محبت میں زارم سائیں سے کرتی ہوں، آج سے نہیں، ہمیشہ سے۔ ان کا نکاح بھی پہلے بچپن میں مجھ سے ہونے والا تھا، لیکن اچانک ہی میرے دادا کی نواسی ہماری حویلی میں آ ٹپکی اور اس کو اپنے گھر خاندان کی بہو بنانے کا خواب دیکھتے ہوئے میری دادی دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن جاتے جاتے اس کو ساری زندگی کے لیے زارم سائیں کے سر پر باندھ گئی۔ اب دیکھیے نا، اتنی ساری غلطیاں کرنے کے بعد بھی یہ زارم سائیں کی بیوی ہے، اور میں جو بچپن سے انہیں محبت کرتی ہوں، انہیں چاہتی ہوں، میرا ان کی زندگی میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ میں ہمیشہ سے زارم سائیں سے محبت کرتی ہوں اور آنے والی زندگی میں بھی انہی سے محبت کروں گی۔ کوئی دوسرا مرد میری زندگی میں ان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کر سکتے ہیں جو اپنے دل میں کسی اور کو بسا کر ساری زندگی کے لیے چٹخ وہ نہ جانے کیا بکواس کرنے والی تھی، جب اچانک ہی زارم نے اسے بازو سے کھینچ کر کھڑا کرتے ہوئے پوری شدت سے اس کے منہ پر لگاتار تھپڑوں کی برسات کی تھی۔ زارم کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ اس وقت اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا، اور یہ بات وہاں موجود ہر انسان سمجھتا تھا۔ دادا سائیں نے آگے بڑھتے ہوئے اسے روکنا چاہا تھا، لیکن آج تو شاید وہ مسکان کا قتل کر دینا چاہتا تھا۔ چھوڑ دیجیے مجھے دادا سائیں، آج میں اس بے حیا کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی ایسی بکواس کرنے کی؟ میں نے بچپن سے اسے اپنی بہن سمجھا، افشین اور افنان سے کم نہیں سمجھا۔ میں نے اسے اور اس نے آج یہ بے غیرتی کر کے میرے منہ پر کالخ پوت دی۔ وہ غصے سے پھرا ہوا تھا، جبکہ مانیہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اگر مسکان زارم کے لیے اس کی بہن تھی تو پھر اس خط کا کیا مطلب تھا جس میں وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا؟ اور پھر وہ ایک خط تو نہیں تھا۔ نہ جانے زارم نے مسکان کی محبت میں اس سے کتنے سارے خطوط لکھے تھے۔ محبتوں سے بھرپور وہ خط پڑھ کر وہ پچھلے 3 سال سے دن رات روتی آئی تھی، لیکن یہاں تو کہانی ہی کچھ اور تھی۔ تو کیا یہ سب کچھ صرف ایک ڈرامہ تھا، صرف دکھاوا تھا؟ اور کیا مقصد تھا ان ساری باتوں کا؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی ان دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ اوہ، تو کہیں یہ طریقہ تو نہیں نکالا تھا اس رشتے سے جان چھڑوانے کا؟ شاید وہ دونوں ملے ہوئے تھے، کم سے کم مانیہ تو یہی اندازہ لگا پا رہی تھی۔ ہاں، لیکن زارم سائیں کی اداکاری پر وہ داد ضرور دینا چاہتی تھی، تبھی تو اس کے ہاتھ اپنے آپ ہی تالی کی مانند گونجے تھے۔ اس کی اس حرکت پر زارم نے حیرت سے پیچھے پلٹ کر اسے دیکھا، جو زہریلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے زارم کو دیکھ رہی تھی۔ واہ زارم سائیں واہ، کیا ڈرامہ رچایا ہے آپ نے! مطلب داد دینی پڑے گی آپ کی اداکاری کو تو۔
تو یہ پلاننگ تھی آپ لوگوں کی اس شادی کو روکنے کے لیے. اب گھر والوں کے سامنے تو آپ سیدھی طرح سے مسکان کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ والا کھیل کھیلا ہے آپ دونوں نے مل کر. واہ، داد دینی پڑے گی آپ لوگوں کو. کیا رستہ نکالا ہے سب کی نظر میں مہان بننے کا. کیا ارادہ تھا یوں مسکان کو ذلیل کر کے اسے اپنے نکاح میں لے لیں گے. بہت مہان بن جائیں گے آپ، ہے نا؟ لیکن پکڑے گئے ہیں زارم سائیں، پکڑے گئے. وہ کیا ہے نا، میں آپ کی ساری حقیقتوں سے پہلے سے واقف ہو چکی ہوں. اگر میں نے آپ کا اصل چہرہ نہ دیکھا ہوتا تو یقین کریں آپ کی اس اداکاری پر میں یقین کرنے پر مجبور ہو جاتی. وہ سینے پر ہاتھ باندھے عجیب سے انداز میں بول رہی تھی، جبکہ اس کی بات کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا. جبکہ اس کی کوئی بھی بات کم سے کم زارمس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. مانیہ، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اس وقت یہ ساری باتیں مناسب نہیں لگ رہی. تمہاری کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا مطلب ہے تمہاری باتوں کا؟ مسکان اور زارم دادا صاحب پریشانی سے اس سے دیکھنے لگے تھے. مانیہ کی بات سمجھنا ان کے لیے بھی مشکل تھا. ارے سمجھاتی ہوں میں دادا صاحب، سمجھاتی ہوں. میری ایک ایک بات کا مطلب آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گا. بس 2 منٹ انتظار فرمائیے. وہ کیا ہے نا، ان کی بے وفائی کے قصے میں اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں. وہ کہتے ہوئے اچانک ہی زارم کے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ زارم خود بھی بت بنے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. لیکن مسکان کے قدموں تلے سے تو جیسے زمین کھسک چکی تھی. مانیہ وہ سارے خط لینے چلی گئی تھی. اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی، یعنی کہ اس کا راز کھلنے والا تھا. اس نے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی تھی. یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ وہ حیران سی زمین کو گھور رہی تھی. وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ وہ ایک باکس لے کر نیچے آئی، جسے اس نے وہی ٹیبل پر الٹا دیا تھا. زارم حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. یہاں اتنا سنجیدہ موضوع چل رہا تھا. مانیہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہیں لگ رہا ہے یہ صحیح وقت ہے ان سب چیزوں کے لیے؟ اس نے غصے سے کہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر طنز بھری مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی حیران ہو رہا تھا. آخر کیا تھا یہ سب کچھ؟ اس سے زیادہ صحیح وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا زارم سائیں، کیونکہ یہی وقت تو حقیقت کو سامنے لائے گا. ذرا دیکھیں ان خطوں کو. آپ نے ہی تو لکھے تھے نا مسکان کے نام. کتنے سالوں سے لکھ رہے تھے آپ یہ؟ تقریباً 4-5 سال کی تو رہی ہی ہوگی نا آپ کی محبت. یہ خود 3 سال پہلے میرے پاس یہ خط لے کر آئی تھی، جب آپ لوگ تاریخ طے ہونے سے ایک دن پہلے یہ لوگ ہمارے گھر پہ آئے تھے. آپ کی محبت کی نشانیوں سمیت آپ کا ماسٹر پلان بھی اس دن بتا کر گئی تھی، اور یہ آپ کا خط بھی اس نے مجھے دیا تھا جو آپ نے میرے نام لکھا تھا. وہ خط اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی. تو زارم نے ایک نظر مسکان کو اور دوسری نظر مانیہ کو دیکھتے ہی وہ خط تھام لیا تھا. ارے رکیں، میں پڑھ کر سناتی ہوں آپ کے محبت نامے کو. مانیہ اس کے ہاتھ سے کاغذ چھینتے ہوئے اونچی آواز میں خط پڑھنے لگی تھی. جیسے جیسے زارم سنتا جا رہا تھا، وہ ویسے حیرت کی چھت اس پر جیسے زارم سائیں سنتا جا رہا تھا، ویسے حیرت کی چھت اس پر گرتی جا رہی تھی. بے یقینی تھی. جبکہ مسکان
نظریں زمین پر گارے بس اسے سن رہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ سب کچھ؟ وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ وہ ہمانیہ کے ہاتھ سے کاغذ چھینتا، اسے کہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا، مسکان کو دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ مسکان؟ یہ سب خط کب میں نے لکھے تمہیں؟ کون سی محبت کا دعویٰ کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ؟ کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ؟ کب میں نے تم سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کب؟ کون سے لمحے میں تمہیں میرے ذرا سا بھی انٹرسٹ اپنی طرف محسوس ہوا؟ جواب دو مجھے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ پھر سے ہاتھ اٹھانے لگا تھا جب دادا سائی نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ رک جاؤ زارم سائی، ان سوالوں کے جواب ہم مانگیں گے، تم نہیں۔ میں کیوں نہیں دادا سائی؟ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی۔ 3 سال سے یہ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں کہ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ مانیہ نے شادی سے انکار کر دیا، حالانکہ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت پڑھ چکا تھا، میں دیکھ چکا تھا وہ بھی چاہتی ہے مجھے، تو پھر اس نے انکار کیوں کیا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پچھلے 3 سال اذیت میں گزر گئے کہ آخر مانیہ ایسے کیسے بدل گئی؟ یہ خط اس نے مانیہ کو، یہ خط لکھا تھا اس نے مانیہ کو۔ میری محبت، میری چاہت، ہر چیز کو میرے ہاتھوں سے چھین لیا اس نے، میری زندگی برباد کر دی۔ یہ ہمارا رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ مجھے مانیہ سے کوئی شکوہ نہیں، وہ بچی تھی، نادان تھی، آ گئی اس کی باتوں میں، لیکن اس کے دماغ میں یہ سب کچھ کس نے ڈالا؟ یہ تو بچی نہیں تھی، کیسے اس نے کسی کی زندگی برباد کرنے کا سوچ لیا؟ میں اس خط میں مانیہ کو لکھ رہا ہوں کہ میں مانیہ کو اپنی بیوی رکھتے ہوئے دوسری شادی کر لوں گا، وہ بھی مسکان کے ساتھ۔ آپ سوچے تو صحیح دادا سائیں، وہ کس قدر اذیت میں رہی ہوگی۔ مانیہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایک لفظ جھوٹ ہے، میں نے کوئی خط نہیں لکھا، میرا مسکان سے ایسا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، میرا یقین کرو، بلکہ نہیں، اگر تم نے یقین کرنا ہوتا تو 3 سال پہلے کرتی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کندھے چھوڑ کر دادا سائیں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ لڑکی میرے سامنے نہیں آنا چاہیے دادی، یہ لڑکی میرے سامنے نہیں آنی چاہیے دادا سائیں، اگر یہ لڑکی میرے سامنے آئی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر یہ لڑکی میرے سامنے آئی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، اسے دفع کریں اس حویلی سے، میں ایک لمحے کو اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ مانیہ حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم نے یقین کرنا ہوتا تو تم 3 سال پہلے کرتی۔ اس کا ایک جملہ مانیہ کو جیسے زمین بوس کر گیا تھا، جبکہ مسکان اس وقت سب کے بیچ گھری ہوئی تھی۔ مسکان کو پڑنے والے تھپڑوں نے اسے واپس دنیا میں لایا تھا۔ بے حیا، بے غیرت، تجھے شرم نہ آئی اپنے باپ کا سر جھکاتے ہوئے؟ تم نے ایک ہنستے کھیلتے رشتے کو تباہ کر دیا۔ کیوں کیا تو نے ایسا؟ کیوں کیا؟ بابا سائیں کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ محبت کرتی ہوں زارم سائیں سے بابا سائیں، میں نے ہمیشہ انہیں چاہا ہے، میں نے ہی کیا تھا یہ سب کچھ، میں نے مانیہ کے دل میں غلط فہمی پیدا کی تھی، کیونکہ اب مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا تھا زارم سائیں کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا۔ ہاں میں نے کیا تھا سب کچھ، میں نے ہی کیا تھا، کیا کرتی میں؟ اور کوئی رستہ نہیں تھا میرے پاس، میری آنکھوں کے سامنے میری محبت برباد ہو رہی تھی۔ اماں سائی نے کہا اگر بانیہ بیچ میں نہ ہوتی
تو ظالم سائی میرے ہوتے تو میں نے مانیہ کو ہٹانے کی کوشش کی۔ ہاں میں جانتی ہوں میں مطلبی ہو گئی، لیکن محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے نا۔ میں نے ظالم سائی سے سچی محبت کی تھی، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا، سب کچھ خراب ہو گیا۔ یہ آئی ہی کیوں ہماری زندگی میں؟ وہ غصے سے مانیہ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مانیہ ٹیبل پر پڑے ان خطوں کو دیکھ رہی تھی۔ جو خط اس کا دعویٰ تھا کہ ظالم سائی نے اس کے نام لکھا ہے وہ تو پھٹ چکا تھا، لیکن باقی سارے خط جھوٹے تھے۔ وہ خط جنہیں 3 سال تک پڑھ پڑھ کر وہ اذیت کا شکار رہی، جنہیں دیکھ دیکھ کر وہ روتی تھی، آج وہی سب کچھ جھوٹ بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ کاش یہ جو آج اس نے ہمت کی تھی وہی 3 سال پہلے کر لیتی۔ کاش یہ سوال جو آج اس نے ظالم سائی سے کیے تھے وہ 3 سال پہلے کر لیتی، تو شاید زندگی بدل چکی ہوتی۔ شاید اس کی زندگی میں یہ تاریخ 3 سال آتے ہی نہیں۔ اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا، قدموں میں جیسے جان ختم ہو رہی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے زمین پر گرتی سب کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو گھر کے سارے ہی لوگ تقریباً وہیں پر موجود تھے، لیکن ظالم سائی نہ تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو افشین فوراً اس کے پاس آتی اسے سہارا دینے لگی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا مانیہ؟ ڈاکٹر نے کہا ہے سٹریس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی ہو، پلیز ٹینشن مت لو، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ ظالم سائی کہاں ہے؟ اس نے سب کی طرف نگاہیں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ چاچا اور چاچا سائی بھی اس وقت یہیں پر موجود تھے، لیکن نہ جانے مسکان کہاں تھی۔ ظالم اب تک گھر واپس نہیں آیا بچے، فکر مت کرو وہ آ جائے گا۔ ناراض ہے، غصہ ہے تم سے کہ تم نے اس پر یقین نہیں کیا، اور پھر 3 سال تک یہ راز تم نے خود تک رکھا، کسی کو اس میں شامل نہیں کیا۔ اگر اتنا سب کچھ ہو رہا تھا تمہارے ساتھ تو تمہارا فرض بنتا تھا کہ تم ہمیں اس بارے میں بتاؤ۔ تم نے یہ بات ہم سے چھپا لی۔ تم نے مسکان کے جھوٹے خطوں پر یقین کیا، وہ بھی اپنے محرم کو چھوڑ کر۔ اس کی ناراضگی جائز ہے، میں ان سے معافی مانگ لوں گی دادا سائی۔ میں جانتی ہوں میں نے ان پر شک کر کے ٹھیک نہیں کیا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ 3 سال پہلے جب مسکان نے یہ سب کچھ مجھے بتایا تو میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھی۔ اس وقت مسکان نے جو بھی کہا میں نے اسی کو سچ مان لیا۔ اس کے پاس وہ خط تھے، دعویٰ تھا محبت کا، اور پھر ظالم سائی نے اس کی خاطر ملازم کو اتنے برے طریقے سے پیٹا تھا۔ مسکان اس گھر کی بیٹی ہے مانیہ بچے، اگر مسکان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتی تو ظالم سائی ایسا ہی کرتا۔ ہمارے خاندان کی عزت پر کوئی میلی نظر ڈالے گا تو کیا ظالم سائی اسے زندہ چھوڑ دے گا؟ اس بات پر تمہیں لگا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ بابا سائی نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دادا سائی میں کچھ نہیں جانتی، لیکن مسکان کے ان لفظوں پر میں یقین کر بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو، اس کی محبت مجھے سچی لگی تھی۔ وہ سارے خط جو محبت کے لفظوں میں لپٹے ہوئے تھے، میں انہیں جھوٹ نہیں مان سکتی تھی۔ پھر ظالم سائی کا خط جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ رشتے خراب نہیں کرنا چاہتے، میرے ساتھ شادی کے بعد وہ مسکان ہی کے ساتھ نکاح۔ پتہ نہیں کیسے دادا سائی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اپنی زندگی کے 3 سال تباہ ہونے پر اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔
دماغ میں زارم کے الفاظ ہتھوڑوں کی مانند لگ رہے تھے۔ اگر تم نے یقین کرنا ہوتا تو 3 سال پہلے کرتی۔ الفاظ تھے یا زہر جو بار بار اس کے کانوں میں گھل رہا تھا۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی شدت سے رو دی تھی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میری وجہ سے تمہاری زندگی میں جو زہر گھلا ہے اسے میں روک تو نہیں سکتا، ہاں لیکن اس زہر کو نکال کر ہمیشہ کے لیے پھینک ضرور سکتا ہوں۔ کل صبح ہی مسکان کا نکاح ہے۔ انہوں نے اچانک جیسے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ وہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ اسے اس حویلی میں رکھا جائے، اس لیے ہم نے ہمیشہ کے لیے اسے خود سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہی اس کی سزا ہے۔ کچھ دنوں پہلے اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا تھا۔ لڑکا امریکہ سے ہے، لیکن ہم اپنی آخری بچی کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب ہم سوچ چکے ہیں۔ کل ہی مسکان کا نکاح ہوگا اور کل شام کی فلائٹ سے ہی وہ یہاں سے رخصت ہو کر امریکہ کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ ہم نے لڑکے کو اس کے کرتوت پہلے ہی بتا دیے ہیں۔ آنے والی زندگی میں وہ اسے کنٹرول میں رکھے گا۔ ذرا سخت مزاج انسان ہے، لیکن نہ تو دولت کی کمی ہے اور نہ ہی عزت کی۔ اب اس رشتے میں اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل چکے تھے، جبکہ مانیہ لبوں پر ہاتھ رکھ کر بری طرح سے سسکنے لگی تھی۔ چاچو سائیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسکان کی مرضی کے خلاف اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے نا۔ اس کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں۔ اس نے آپ کا دل دکھایا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن پھر بھی تعلق ختم کر دینا، اس طرح سے خود سے دور کر دینا، یہ سب بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھو بیٹا سائیں، ہم نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی بیٹی کا زندگی کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے شوہر کی فکر کرو۔ نہ جانے آج وہ نکاح میں بھی شامل ہوگا یا نہیں۔ چاچا سائیں کافی پریشانی سے تیاریاں کر رہے تھے۔ زارم اس رات سے گھر واپس نہیں آیا تھا اور اس کا یوں واپس نہ آنا اسے پریشان کر رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ وہ مسکان کے لیے پریشان تھی۔ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا جا رہا تھا، اسے کسی کے ساتھ رخصت کیا جا رہا تھا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ وہ دادا سائیں کے بعد بابا سائیں سے بھی بات کر چکی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ چاچی سائیں اور اماں سائیں نے بھی کہہ دیا تھا کہ تمہیں ان معاملوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر کے مرد اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ مسکان کا اب کیا کرنا ہے۔ چاچی سائیں اس دن کو پچھتا رہی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ مسکان کے ساتھ زارم سائیں کا تعلق جڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بات اتنی آگے جا چکی تھی۔ ہاں، یہ غلطی انہی کی تھی جب انہوں نے مسکان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ایسا ممکن نہیں، کیونکہ زارم سائیں کا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ بات انہوں نے زارم سائیں کے نکاح والے دن ہی کی تھی کہ مسکان کے چھوٹے سے ذہن نے خود پر سوار کر لی، لیکن وقت کے ساتھ
سب ہی اس بات کو بار بار دہرایا تھا کہ زارم سائیں اور مانیہ کا نکاح ہو چکا ہے، جلد ہی مانیہ کی رخصتی ہوگی۔ وہ مانیہ کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو مطلب صاف تھا کہ مسکان کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، وہ اس کا ہونے سے پہلے ہی مانیہ کا ہو چکا تھا۔ تو پھر کیا تک بنتی تھی؟ ایک ہی بات کو بار بار سوچا جائے، اس میں اگر کچھ حد تک غلطی چاچی سائیں کی تھی تو کہیں زیادہ غلطی مسکان کے ذہن کی تھی، جس نے زندگی میں آگے بڑھنے کے بجائے خود کو وہیں روک کر اپنے لیے ناجائز طریقے سے راہ بنانے کی کوشش کی تھی، اور اسی چیز کی سزا مسکان کو مل رہی تھی۔ سب کو سمجھا کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ مسکان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، اس بات کا اسے بہت افسوس تھا۔ کاش وہ مسکان کے لیے کوئی سٹینڈ لے پاتی، کاش وہ اس شادی کو روک پاتی۔ وہ بے حد پریشان تھی، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے مسکان کو کھڑے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے مسکان سے پوچھا۔ اسے امید تھی کہ مسکان اس سے کوئی نہ کوئی بکواس کرنے آئی ہوگی، لیکن یہ کیا؟ وہ تو رو رہی تھی۔ مسکان، تم ٹھیک ہو؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں تھی وہ ایسی، اس لڑکی نے اس کی زندگی کے اتنے سال برباد کر دیے تھے، اتنے خوبصورت رشتے کو شک کی نظر کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے آنسو دیکھ کر پگھل گئی۔ مت پوچھو مجھ سے مانیہ، کوئی سوال مت پوچھو، میں تمہاری ہمدردی ڈیزرو نہیں کرتی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرا ہی کیا کرایا ہے۔ میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ کسی کو مت روکو، وہ لوگ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دو، ان لوگوں کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ بیٹی جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ میرے ماں باپ بہت کچھ سہ چکے ہیں میری خاطر، اور کل میں نے ان کا سر شرم سے جھکا دیا۔ دیکھو خود غرضی بھی کیا چیز ہے۔ کل میں نے اپنی خود غرضی میں اپنے ماں باپ کو اس قدر شرمندہ کیا کہ وہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ کل میں نے اپنی خود غرضی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی تربیت کو رسوا کر دیا، برباد کر دیا، صرف ایک شخص کی خاطر جو کبھی میرا تھا ہی نہیں، صرف اس شخص کی خاطر جس سے میں محبت کا دعویٰ کرتی تھی۔ کل اس کے تھپڑوں نے مجھے بتایا کہ میری اوقات اس کی زندگی میں ایک غیر ضروری کردار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی بہنوں کی وجہ سے کبھی غلطی سے وہ مجھ سے بھی بات کر لیا کرتا تھا، کبھی کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ میری بھی کیئر کر لیتا تھا۔ اس کا صرف پکار لینا مجھے اس کے سامنے اتنا جھکا دیتا تھا کہ میں صحیح اور غلط کا فرق ہی نہیں کر پاتی تھی۔ میں نے کیا کر دیا مانیہ، میں نے کیا کر دیا؟ ایک ایسے سائے کے پیچھے بھاگتی رہی جو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ میرے ماں باپ مجھ سے بات نہیں کر رہے، میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ میں نے اماں سائیں سے کہا وہ جو چاہے جہاں چاہے میری شادی کر دے، لیکن بابا سائیں کو کہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے بات کر لیں، ایک دفعہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیں، لیکن وہ مجھ سے چہرہ پھیر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے انہیں ان کے بھائی کے سامنے رسوا کر دیا۔ میں کیا کروں مانیہ؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ شخص میرے حق میں کیسا ہوگا نہیں جانتی، بس اتنا معلوم ہے کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اور ویسے بھی جو زہر میں نے اپنی زندگی میں گھولا ہے، اس کے بعد میں کسی اچھے رشتے کی امید نہ ہی رکھوں تو میرے لیے بہتر ہے۔ جو زہر میں نے اپنی زندگی میں گھولا ہے، اس کے بعد میں کسی اچھے رشتے کی امید نہ ہی رکھوں تو ہی میرے لیے بہتر ہے۔ دادا سائیں نے زارم سائیں کو فون کیا تھا۔
سارم سائی کا کہنا ہے کہ جب تک میرا کالا سایہ اس گھر سے رخصت نہیں ہو جاتا۔ دادا سائی نے سارم سائی کو فون کیا تھا۔ سارم سائی کا کہنا ہے جب تک میرا کالا سایہ اس گھر سے رخصت نہیں ہو جاتا تب تک وہ واپس اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے۔ میں یہاں اس کمرے میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ شاید سارم سائی سے میری ملاقات نہ ہو سکے کیونکہ آج رات کو ہی میری رخصتی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ میری ذات میرے ماں باپ کے لیے دوبارہ توہین کی وجہ نہ بنے۔ رشتے کو نبھاؤں گی، اس کی بیٹیوں کو ماں بن کر پیار کروں گی تاکہ میں اپنے ماں باپ کو مزید شرمندگی سے بچا سکوں۔ میں مزید ان کو دنیا کے سامنے رسوا نہیں کر سکتی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ شاید میری غلطی معافی کے لائق نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ محبت کو حاصل کر لینا ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نہیں۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی جاتی تو شاید ان کی محبت کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ جو محبت انہوں نے تم سے کی وہ شاید مجھ سے کبھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ محبت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے۔ مجھے معاف کر دینا، اس کے علاوہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ مانیہ کچھ بول بھی نہیں پائی تھی۔ سب کچھ بہت جلد بازی میں ہو رہا تھا۔ مسکان کا نکاح کرنے کے لیے صرف چند لوگ ہی نکاح میں شامل ہوئے تھے، جبکہ رخصتی بھی فوراً ہی ہو گئی تھی۔ وہ جاتے ہوئے بہت زیادہ روئی تھی۔ اس سے لپٹ کر بھی اس کے آنسوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اتنا جلدی یہ سب کچھ ہو جائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ سارم سائی نہیں آیا تھا، نہ مسکان کے نکاح میں شامل ہوا تھا، نہ ہی رخصتی میں۔ اسے تو جیسے کوئی خبر ہی نہیں تھی کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن دادا سائی نے بتایا تھا کہ سارم نے ان کا فون بھی اٹھایا تھا اور بات بھی کی ہے، سو اسے سب کچھ پتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید اس معاملے میں وہ کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا تھا کیونکہ یہ اس کے ماں باپ کا فیصلہ تھا، لیکن پھر بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسکان کے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ مسکان کے مستقبل کے لیے وہ بہت ساری دعائیں مانگتے ہوئے اسے رخصت کر چکے تھے۔ سب کچھ بہت جلد بازی میں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی تھی، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ اس نے دل سے مسکان کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی تھی۔ لڑکا بہت زیادہ عمر کا نہیں لگ رہا تھا، شاید 32 سال عمر ہوگی۔ اس کی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں اور اس کی بیوی 3 سال پہلے ہی ان بچیوں کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر گئی تھی۔ وہ اپنی بچیوں کے اکیلے ہی کفالت کر رہا تھا، لیکن اب فیملی پریشر کے بعد اس نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بظاہر اسے ساحل کی شخصیت بہت اچھی لگی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے، لیکن وہ ایک اچھا اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ مسکان کے ساتھ اس کی جوڑی بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مسکان کو دیروں دعاؤں کے ساتھ حویلی سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ 4-5 دن ہو چکے تھے۔ سارم سائی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا اور اس کا ناراض ہونے کا حق بنتا تھا۔ آخر اس نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ وہ پورے گھر میں کھوئی کھوئی پھر رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی حالت دیکھ رہا تھا، لیکن سارم سائی کو واپس لانے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ یہاں تک کہ سب نے باری باری فون کیا تھا۔ وہ پچھلے 4-5 دنوں سے ڈیرے پر رہ رہا تھا۔ اس کا اب تک گھر واپس نہ آنا سب کی پریشانی کی وجہ تھا۔ سب ہی کہیں نہ کہیں اس بات سے واقف تھے
کہ وہ مانیہ سے ناراض ہونے کی وجہ سے واپس نہیں آ رہا۔ مسکان کا تقریباً روز ہی فون آ رہا تھا۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھی۔ کل تو مسکان نے تقریباً 1 گھنٹے تک اسے کال کی تھی اور اس دوران اس کی ساری باتیں صرف اور صرف ساحل اور اس کی دونوں بیٹیوں کے لیے تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں بہت پیاری تھی۔ اس نے بہت ساری تصویریں بھیجی تھی۔ ساحل بہت اچھا تھا اس کے ساتھ۔ مسکان کو اتنا خوش دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی، لیکن اس کی اپنی خوشیاں تو جیسے روٹھ ہی چکی تھی اس سے۔ وہ کیا کرتی؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی حالت کافی خراب تھی۔ ہر وقت اداس پریشان رہتی تھی۔ گھر والے بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے، بلکہ پورے گھر کا ہی ماحول بدلا سا تھا۔ ہر کوئی اسے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی خوشیاں تو اس سے روٹ کر کہیں دور جا کر بیٹھ گئی تھی۔ دادا سائیں اس کی خراب ہوتی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھے۔ اسی لیے آج انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے وہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ غلط تو ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی حویلی کے اندر داخل کرتا گاڑی سے نکلتے ہوئے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ کیا ہوا دادا سائیں آپ کو؟ ٹھیک تو ہیں آپ؟ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی تو آپ لوگ ہسپتال کیوں نہیں لے کر گئے انہیں؟ آپ لوگوں نے انہیں گھر پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کافی سختی سے اندر داخل ہوتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ بابا سائیں تو اسے دیکھ کر پریشان ہوئے تھے، جبکہ اس کی بات سے چاچا سائیں بھی کچھ حیران تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہوا ہے بابا سائیں کو؟ وہ دونوں ہی پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ کچن سے نکلتی چاچی سائیں اور اماں سائیں بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی مانیہ بھی سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی۔ شاید اس کی گاڑی کی آواز پہچان چکی تھی۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے نا؟ ابھی افشین نے فون کر کے بتایا ہے مجھے، وہ کہتے ہوئے تیزی سے دادا سائیں کے کمرے میں گیا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے ہوئے وہ سب بھی اس کے پیچھے ہی آئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوا تو دادا سائیں سامنے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، جبکہ ان کے پاس ہی افشین بیٹھی تھی۔ دادا سائیں کی گود میں افشین کا چھوٹا سا بچہ تھا جو خوب کلکاریاں مار رہا تھا۔ لو دیکھو آ گیا، ہم جیت گئے، لاؤ 2000 روپے۔ دادا سائیں نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی افشین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا تھا، جبکہ افشین کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ارے ہمارا پوتا ہے، ہم جانتے ہیں ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہمارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ آجا میرا بچہ، کب سے تمہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے ترس گئے تھے۔ وہ بازو پھیلاتے ہوئے اسے دیکھ کر بولے تھے، جبکہ وہ ان سے ناراض تھا، کافی فاصلے پر کھڑا تھا۔ مجھے مت گھوریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا بھائی، یہ سب کچھ آپ کے دادا سائیں نے کرنے کے لیے بولا تھا، بس میں نے بھی لگا لی شرط، وہ فوراً معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ دادا سائیں کے گود سے اپنے بیٹے کو اٹھا چکی تھی۔ دادا سائیں، جان نکل گئی تھی میری، یہ کوئی مذاق ہے کرنے والا؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے ان کے سینے سے لگتے بولا تھا، جو کب سے بازو پھیلائے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ ہاں تو ہماری جان نکل رہی تھی، اتنے دن سے تمہیں دیکھے بغیر رہ رہے تھے، جانتے بھی ہو کہ تمہیں دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا، اور اب ہم اس گھر میں اکیلے نہیں ہیں جو تمہارا انتظار کرتے ہیں، تمہاری بیوی بھی ہے، 1 ہفتہ نہیں ہوا شادی کو اور تم چلے گئے آوارہ گردیوں پر، یہ کوئی بات ہوئی؟ وہ غصہ ہو رہے تھے، جبکہ دروازے پر کھڑی مانیہ بھی انہیں دیکھتے ہوئے کچھ ناراضگی جتا رہی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا دادا سائیں، وہ تو ویسے بھی رشتہ ہی ختم کر دینا چاہتی تھی، لوگوں کی باتوں میں آ کر۔ جو اپنے محرم پر یقین نہ کرے، ان سے اور کیا ہی امید کی جا سکتی ہے؟ اس نے تلخ جواب دیا۔ اوہو، یہ ساری باتیں تم کمرے میں جا کر کرنا، میرے سامنے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، بہتر ہوگا کہ اپنے لڑائی جھگڑے تم کمرے تک محدود رکھو۔ 3 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ غلط فہمی کا شکار تھی،
تمہیں اسے معاف کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت وہ بچی تھی، چیزوں کی سمجھ نہیں تھی اسے، اور اعتبار کی کمی تھی۔ میری ہی غلطی ہے دادا سائیں، اسے اتنے وقت تک اپنے ساتھ رکھتے ہوئے محبت کا مطلب سمجھا دیا، اعتبار کا مطلب نہیں سمجھا سکا۔ دوسروں کی باتوں پر یقین کر کے یہ آج مجھ پر شک کر سکتی ہے، تو میں آئندہ زندگی میں آپ کی نوازی سے کیا امید کر سکتا ہوں؟ میں کبھی کسی پر یقین نہیں کروں گی، ساری زندگی میں صرف آپ پر یقین کروں گی۔ پلیز مجھ سے ناراض مت ہوئیے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، لیکن اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھی تھی، جبکہ اس کے یوں پاس آنے پر ظالم نے ایک نظر کمرے میں موجود سارے لوگوں کو دیکھا تھا، جو اپنی بیوی سے اس قدر کی بے باکی کی امید نہیں رکھتا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ آئندہ اس طرح سے مذاق مت کیجیے گا مجھ سے، کمرے میں جا رہا ہوں، وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے نکلتے ہی ہر کوئی اسے اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے لیے تھوڑی نہ گیا تھا، وہ تو غصہ ہو کر گیا تھا۔ لیکن یہ بات باقی لوگوں نے کون سا سمجھنی تھی؟ وہ تو سب لوگ اسے ظالم کے پیچھے جانے کے اشارے کر رہے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے اٹھتی ظالم کے پیچھے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اپنی قمیض اتار کر وہ ایک طرف پھینکتا، خود بیڈ پر لیٹتے ہوئے اپنا سر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گئی، اس نے نظر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تھا، جہاں وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اب وہاں اتنے دور کیوں کھڑی ہو؟ یہاں پاس آؤ۔ وہاں نیچے تو چپک چپک کر بول رہی تھی۔ جو بھی کہنا ہے یہاں آ کر کہو۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ تم سے غلطی ہوئی اور تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، رائٹ؟ اس کا سوال سادہ تھا، لیکن لہجہ بہت سخت تھا، اور اس کے سخت لہجے کو دیکھتے ہوئے مانیہ کو اس سے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ظالم سائیں، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ میں نے پتا نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا اس وقت۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کیا کروں۔ اس وقت جو کچھ بھی مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے کر دیا۔ مجھے لگا کہ میرا ایک فیصلہ نانا سائیں اور ماما کے رشتے کو خراب ہونے سے بچا لے گا۔ آپ نے وہ خط پڑھا؟ میرا دماغ خراب کرنے کے لیے اس وقت وہی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی کافی تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے دماغ نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے، بالکل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی۔ اس وقت وہ جس طرح کی سچویشن میں تھی، اس نے یہ تک نوٹ نہیں کیا کہ وہ شرٹ لیس تھا۔ بولتی رہو، میں سن رہا ہوں، وہ پرسکون انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کے یوں غصہ نہ ہونے پر اسے تھوڑا سا حوصلہ ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو دکھ دیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ تو تم اعتبار بھی تو کر سکتی تھی۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا تو مانیہ کی نگاہیں اپنے آپ ہی جھک گئی تھی۔ میں آئندہ اعتبار کروں گی ظالم سائیں، میں کبھی آپ پر شک نہیں کروں گی۔ اس وقت شاید میں آپ کو اچھے سے نہیں جانتی تھی۔ وہ اب بھی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اوہ، تو اب تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مجھے بہت اچھے سے جان گئی ہو؟ ظالم نے اسے دیکھتے ہوئے اچانک سے سوال کیا، تو ایک نظر اسے دیکھتے اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر تم مجھے اتنے ہی اچھے سے جان گئی ہو تو بتاؤ اس وقت میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ وہ اچانک ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ ظالم سائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں نیچے جانا ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ چپ، ایک دم چپ، نخرے نہیں۔ ناراض ہوں میں تم سے، مجھے منا رہی ہو نا، اسی لیے بہانے بازیاں بند کرو اور مناؤ مجھے سیدھے طریقے سے، ورنہ اب اگر میں گھر چھوڑ کر گیا نا تو ایک ہفتے کیا 1 سال تک واپس نہیں آؤں گا۔ روتی رہنا بیٹھ کر۔
اس نے اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گراتے ہوئے سمگین دھمکی دی تھی. میں مناتی ہوں نا آپ کو. کیسے مناؤں؟ یہاں کس کروں؟ وہ اس کے گال پر انگلی رکھتے ہوئے فوراً ہی وہاں اپنے لب رکھ گئی تھی. انداز میں بے باکی سے کہیں زیادہ معصومیت تھی. یعنی وہ منانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی. سارم کو اب کی دفعہ تھوڑا انٹرسٹ پیدا ہوا تھا. یہاں وہاں نہیں، ہونٹوں پر کس کرو. وہ اسی طرح سختی سے بولا. تو مانیہ نے اسے گھورا تھا. زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ. ناراض ہیں آپ؟ وہ فوراً اسے گھور کر بولی تھی. ہاں تو خود ہی تو منانے کے لیے آفر دے رہی ہو، اور آفر مجھے پسند آ رہی ہے، سو دیر مت کرو. اگر مجھے منانا ہے تو ابھی نہ جانے کیا کہنے والا تھا، جب اچانک ہی مانیہ نے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے شدت سے جوڑے تھے. بس اب آپ راضی. لڑائی معاف، اللہ کا گھر صاف. میں نے کر دی کس آپ کو. اب آپ مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتے. اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے وہ بولی تھی. جبکہ اب کی دفعہ سارم اپنے آپ کو روک نہیں پایا تھا. ارے ایسے کیسے معاف؟ میں اتنی آسانی سے تھوڑی قبول کر لوں گا. وہ اسے ایک جھٹکے میں بیڈ پر گراتا ہوا خود اس پر سایہ فکن ہوا تھا، اور پھر پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو بے باکی سے چومنے لگا تھا. انداز شدت سے بھرپور تھا، جبکہ وہ اس پر گرفت تیز کرتے ہوئے اس کی سانسیں روک گیا تھا. جب وہ سانسیں رکنے پر اس کے سینے پر ہاتھوں کے مکے برسانے لگی. بولو، اب کرو گی مجھ پر شک؟ اب مانو گے کسی اور کی بات کو؟ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے سوال کرنے لگا. تو مانیہ نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا تھا. کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں. میں کبھی آپ پر شک نہیں کروں گی. میرا وعدہ ہے آپ سے. وہ اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے بولی. تو سارم ہلکا سا مسکراتے ہوئے ایک دفعہ پھر اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی گرفت شما چکا تھا. ہاں، لیکن اس کی دفعہ اس کی گرفت تھوڑی نرم تھی، جبکہ اس کی باہوں میں قید ہوتے ہوئے خود کو اس کی پناہوں میں محفوظ کرتی. اس سے ہی نہیں بلکہ اپنے خدا سے بھی وعدہ کر چکی تھی کہ اب اعتبار کے رشتے میں کبھی درار نہیں پڑنے دے گی. بے شک محبت انمول ہوتی ہے جب تک اس میں شک کی درار نہ پڑے، اور بے شک شک مضبوط سے مضبوط رشتے کو کھوکھلا کر دیتا ہے. مانیہ نے ٹھوکر سے سیکھ لیا تھا کہ اعتماد کا دیا کبھی بجھنے نہیں دینا، اور اب جب وہ ہمیشہ سے سب سے پہلے اپنے محرم پر یقین کرنے والی تھی، جس کی باہوں میں اس وقت وہ مضبوطی سے قید تھی. سارم اسے اپنی پناہوں میں قید کیے اعتبار کی ایک نئی داستان لکھ رہا تھا، جب اسے اس کی محبت بھری سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھی، جس پر کبھی وہ شرما جاتی تو کبھی گھبرا کر اس کے سینے میں چھپ جاتی. اب تو شاید زندگی کا سفر یوں ہی اس کی پناہوں میں گزرنا تھا. تو گائز، یہ تھا توتے سہاں تو بھی نیرے کمپلیٹ ناول. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا. ملیں گے کل، پرسوں یا پھر کسی اور دن ایک کمپلیٹ ناول کے ساتھ. تب تک دیجیے مجھے اجازت. خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.